ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन प्रोग्राम नूर हयात की एक नई किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सिलसिला है मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के मुताले का। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो इस इंजीली बयान के तारुफ में मैंने आपको बताया था कि ये इंजील क्यों लिखी गई, इसके लिखे जाने का मकसद क्या था, और वो मकसद हमें इसी इंजीली बयान में नज़र आता है। मेरी मुराद 20वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत से है। आइए इन दो आयत को मैं आपके लिए पढ़ दूं। और यस्सु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यस्सु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम पर जिंदगी पाओ। मकसद बिल्कुल सरी अल्फाज में बयान किया गया है। मुक़द्दस यूहन्ना और दूसरे इंजीली बयानात लिखने वाले भी इन सारी बातों को हमारे लिए इसलिए दर्ज करते हैं ताकि हमारी नौबत ईमान तक पहुंच सके। और ईमान किस पर? खुदावंद यस्सु मसीह पर, कि वो खुदा का बेटा है, वो मसीह है। और ना सिर्फ ये कि हम ईमान लाएं, बल्कि उस ईमान के वसीले से हमेशा की जिंदगी पाएं। गुज़श्ता चंद प्रोग्रामों से हम ये देखते चले आ रहे हैं कि कैसे यूहन्ना हम पर यह साबित करते हैं कि यस्सु ही मसीह है। हमने उनको कानाए गलील की शादी में देखा, जहां पर उन्होंने पानी को मैं में तब्दील कर दिया। इसका मकसद है वो मेरी और आपकी जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत भी रखते हैं। फिर हमने उनको यरूशलेम की हैकल में देखा, जहां पर उनकी आवाज लगाने से, उनके अपने हाथों में कोड़ा ले लेने से कारोबार करने वाले हैकल का दालान छोड़कर भाग गए। उस आवाज में कुदरत थी, उस आवाज में इलाही इख्तियार था। वो एक कादर मुतलिक की आवाज थी। और फिर हमने ये भी देखा कि यस्सु अलीम कुल भी हैं, वो इंसान के दिलों के ख्यालात को भी जानते हैं। आज कहानी यहाँ से आगे चलेगी। आज हम चल रहे हैं मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 3 बाब में, और आपके लिए उसकी पहली 21 आयत तिलावत की जाएंगी। आइए हम इंजील शरीफ की तिलावत को सुनने का शर्फ हासिल करें। फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यस्सु के पास आकर उससे कहा, अय रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदीमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यस्सु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदीमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यस्सु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे?
اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے، تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے مبارک ہو، آمین۔ اس ڈائیلاگ میں، اس مکالمے میں ہمیں نکودیمس کے 3 سوالات نظر آتے ہیں، اور اسی طرح ان سوالات کے 3 جواب ہمیں خداوند یسوع مسیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ان 3 سوالوں کی بنیاد پر میں نے اس حوالے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ نئی پیدائش لازم ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ نئی پیدائش کوئی حیرتناک بات نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ اور تیسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ نئی پیدائش سب بنی نوع انسان کے لیے دستیاب ہے۔ تو 3 باتیں، نئی پیدائش لازم ہے، نئی پیدائش ممکن ہے، اور نئی پیدائش دستیاب ہے۔ آئیے ہم پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یوحنا لکھتے ہیں، فریسیوں میں سے ایک شخص نکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ نکودیمس کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک فریسی ہے۔ فریسی یہودیوں کا ایک مذہبی فرقہ تھا۔ یہ لوگ خدا کی شریعت پر منوعاً عمل کرنے کے لیے مشہور تھے، اور نہ صرف یہ خدا کی شریعت پر بلکہ یہ انسانی روایات پر بھی بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ لوگ انہیں بہت راست باز جانتے تھے۔ لوگ انہیں دعا کرنے والا، خیرات کرنے والا اور روزے رکھنے والا جانتے تھے۔ یسوع فریسیوں کے بارے میں کیا سمجھتے تھے؟ اس کے لیے ہمیں مقدس متی کا انجیلی بیان اور اس کا 23واں باب پڑھنا پڑے گا، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب کے سب ریاکار تھے۔ یہ اندر سے کچھ اور تھے اور باہر سے کچھ اور۔ ان کی تمام راست بازی، ان کی تمام مذہبیت ظاہری تھی۔ اندر سے یہ کالک سے بھرے ہوئے تھے اور باہر سے یہ چونا پھری ہوئی قبروں کی مانند نظر آتے تھے۔ لیکن اس وقت کے عام لوگ ان کو بہت عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اب نکودیمس ایک فریسی ہے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا وہ یہودیوں کا ایک سردار ہے، یعنی وہ ایک عبادت خانے کو چلانے والا بھی ہے۔ نکودیمس کے بارے میں اسی حوالے میں ہم نے دیکھا کہ وہ بنی اسرائیل کا استاد بھی ہے، اور نکودیمس کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ صدر عدالت کا رکن تھا۔ صدر عدالت یا سینہیڈرن یہودیوں کا وہ گروہ تھا جس کو مذہبی امور پر فتویٰ دینے کا اختیار حاصل تھا۔ اس کے 70 اراکین تھے، اور نکودیمس ان اراکین میں سے ایک تھا۔ اس کا مطلب ہے
کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح سے ملنے آئی ہے. یہ ایک عالم ہے، یہ ایک فقیہ ہے، یہ صدر عدالت کا رکن ہے، یہ یہودیوں کا سردار ہے. اور لکھا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آیا. اب رات کے اندھیرے میں آنے کے لیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے خوف زدہ تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کو یسوع مسیح کے ساتھ دیکھیں، اس لیے وہ رات کے اندھیرے میں آیا. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے، یسوع مسیح کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا تھا دن میں. ہر وقت بھیڑ ان کو گھیرے رہتی تھی. وہ معجزات کرتے تھے، وہ تعلیم دیا کرتے تھے. اور نکودیمس کا بھی معاشرے میں ایک مقام ہے. وہ بھی ایک مصروف شخصیت تھی، لہٰذا ان کے لیے ملنے کا بہترین وقت رات کا وقت تھا. اب ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو اس پوری گفتگو کی تلاوت سننے میں تقریباً چند منٹ لگے. کیا جو شخص فرصت میں یسوع سے ملنے آیا ہوگا اس نے 2 یا 3 منٹ یسوع سے بات کی ہوگی؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری گفتگو ہمارے سامنے نہیں ہے جو یسوع اور نکودیمس کے درمیان ہوئی. یوحنا نے بڑے اختصار کے ساتھ اس گفتگو میں سے وہ باتیں کشید کر کے ہمارے لیے لکھی جن کا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کی باتوں کے درمیان کہیں پر خلا محسوس ہو. اب یہودیوں کا ایک استاد، ربی، ایک عبادت خانے کا سردار خداوند یسوع مسیح سے ملنے آیا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو ربی کہہ کر مخاطب کرتا ہے. دونوں کی عمر میں بہت بڑا فرق ہوگا، لیکن پھر بھی نکودیمس یسوع مسیح کو عزت کا درجہ دیتا ہے. خود استاد ہوتے ہوئے، خود یسوع مسیح سے عمر میں بڑے ہوتے ہوئے بھی وہ یسوع کو استاد کہہ کر، ربی کہہ کر مخاطب کرتا ہے. اور وہ یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے، یہ میرا گمان ہے کہ خدا تیرے ساتھ ہے، کیونکہ جو کام تو کرتا ہے، جو معجزات تو دکھاتا ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا یا کر سکتا اگر خدا اس کے ساتھ نہ ہو. اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو شروع میں یہ کہا تھا کہ نکودیمس نے یسوع سے 3 سوال کیے تھے، لیکن یہاں تو کوئی سوال یا سوالیہ نشان نظر نہیں آیا. سوال یقیناً ہے، لیکن وہ چھپا ہوا ہے. ہمیں نکودیمس کی نیت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. وہ کیا مقصد لے کر، وہ کس نیت سے خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے. یاد رہے، وہ استاد ہے، وہ خدا کے کلام کو جاننے والا ہے، وہ مسیح کا منتظر ہے. اور جب وہ یہ ساری باتیں یسوع کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ تو یقیناً خدا کی طرف سے آیا ہے، تو اس کے ذہن کے نہا خانوں میں کہیں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ مجھے بتا دے کہ کیا تو مسیح ہے یا نہیں. اور اگر تو مسیح ہے تو پھر تو کب ہمیں چھٹکارا دلائے گا، کب ہمیں مخلصی دلائے گا، کب ہمیں نجات دلائے گا. یاد رہے کہ یہودی مسیح کا انتظار اس لیے کر رہے تھے کہ وہ ان کو رومی تسلط سے نجات دلائیں، لیکن خدا کے مسیح کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا. خدا کا مسیح ہمیں گناہ کی، ابلیس کی قید سے چھڑانے کے لیے، نجات دینے کے لیے آیا تھا. سوال کر رہا ہے، کیا تو مسیح ہے؟ اور اگر تو مسیح ہے تو کب تو ہمیں نجات دلائے گا، کب تو ہمیں چھٹکارا دلائے گا؟ اس کا اشارہ خدا کی بادشاہی کی طرف ہے.
यस्सु मसीह उसके जहन को पढ़ लेते हैं। याद है ना, पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि यस्सु इंसानों के दिलों के हाल जानते हैं, और यस्सु ऐसा जवाब देते हैं कि पहली दफा पढ़ने में लगता है कि उसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, या वो बात जो निकोदीमस ने की उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि पूरी गुफ्तगू में हमें यह लगता है कि यस्सु और निकोदीमस दो मुख्तलिफ सियारों पर बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। यूहन्ना हमें बताते हैं, यस्सु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदीमस के जहन में सवाल क्या था? क्या तू मसीह है? और अगर है तो बता दे, कब तू हमें मखलसी दिलाएगा? यस्सु ने कहा, वो मखलसी जो मैं देने के लिए आया हूं उसकी सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है, और वो शर्त है नए सिरे से पैदा होना। यस्सु ने कहा, जो मखलसी मैं लेकर आया हूं कि मैं तुम्हें गुनाह और शैतान की कैद से आजाद करके खुदा की बादशाही में दाखिल होने के काबिल बना सकूं, वो नई पैदाइश के बगैर नामुमकिन है। नई पैदाइश के बगैर उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यहां पर यस्सु ने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। दोस्तों, यस्सु का ये फिक्रा हमें जगह बजगह यूहन्ना के इंजीली बयान में नजर आएगा, और इसकी बड़ी अहमियत है। जहां पर यस्सु ये कहते हैं, मैं तुमसे या मैं तुझसे सच या सच सच कहता हूं, इसका मतलब है कि यस्सु कोई नई बात करने जा रहे हैं। यस्सु कोई ऐसी बात करने जा रहे हैं जो मुरव्वजा तालीम के बरखिलाफ है। निकोदीमस यहूदियों का उस्ताद है, और यस्सु उससे कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं निकोदीमस, कान खोलकर सुन ले, ये नई बात है। यस्सु निकोदीमस से कहते हैं, तू बनी इस्राएल का उस्ताद है, तू लोगों को खुदा का कलाम सिखाता है, लेकिन ये सुन ले कि ना तूने ये सीखा होगा और ना तूने ये सिखाया होगा कि नए सिरे से पैदा होना खुदा की बादशाही में दाखिले की शर्त है। दोस्तों, आपके जहन में भी ये सवाल उभर रहा होगा कि आखिर ये नई पैदाइश है क्या? नए सिरे से पैदा होने का मफहूम क्या है? नई पैदाइश को बहुत से मुफस्सरीन ने रूहानी पैदाइश भी कहा है, लेकिन अगर हम इस नए लफ्ज पर गौर करें, यानी यूनानी मतन में नए के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एनोथेन। इसी एनोथेन से हमारा अंग्रेजी का लफ्ज निकलता है एनदर, और एनदर का मतलब होता है दूसरा। तो नई पैदाइश का मतलब है दूसरी पैदाइश, यानी दूसरी दफा पैदा होना। लेकिन इसके साथ साथ एनोथन के एक और मानी भी हैं। एनोथन के मानी है ऊपर से पैदा होना। अब ये ऊपर से पैदा होना क्या है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बात खुलकर हमारे सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, नई पैदाइश है दूसरी पैदाइश, नई पैदाइश है ऊपर से पैदाइश। लेकिन आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि नई पैदाइश का मफहूम है अंदर से तब्दीली, अंदर से एक नई मखलूक बन जाना। और जब हम कहते हैं कि ये ऊपर से पैदा होने के मुतरादिफ है, तो इसका मतलब है कि ये इंसान खुद से नहीं कर सकता। यस्सु ने जो मिसाल ली यहां पर वो पैदाइश की थी। हम में से कौन है ऐसा जो ये कह सके कि मैं अपनी मर्जी से पैदा हुआ हूं? हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम अपने वालिदैन को चुन सकें।
ہمارے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس دن کا، اس وقت کا تعین کر سکیں جس دن ہمیں پیدا ہونا ہے۔ تو ہماری جسمانی پیدائش جس طرح سے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح سے ہماری روحانی پیدائش بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اپنی جسمانی پیدائش کے لیے ہم اپنی ماں باپ کے مرہون منت ہوتے ہیں، اور نئی پیدائش کے لیے ہم خدا کے مرہون منت ہیں۔ وہ خدا ہے جو اندر سے ہمیں تبدیل کرتا ہے، وہ خدا ہے جو ہمیں نئی پیدائش کے تجربے سے گزارتا ہے۔ اس میں نہ میرا علم کام آتا ہے، نہ اس میں میری حکمت کام آتی ہے، نہ اس میں میرا فلسفہ کام آتا ہے، نہ اس میں میری ریاضت کام آتی ہے، نہ اس میں میری عبادت کام آتی ہے، نہ اس میں میری تپسیا کام آتی ہے۔ یہ کام صرف اور صرف خدا کا ہے۔ نئی پیدائش دوسری پیدائش ہے، نئی پیدائش اوپر سے پیدائش ہے۔ جب تک وہ میرا خدا جو ہم سب کے اوپر ہے نہ چاہے، کوئی بھی نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیے گا، یسوع نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کی بادشاہی میں داخلہ تو درکنار، کوئی خدا کی بادشاہی کو دور سے بھی نہیں دیکھ سکتا اگر وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہوا ہو۔ تو جو میرا پہلا نقطہ تھا جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ نئی پیدائش لازم ہے، اور اس کو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ میں سن لیا۔ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی خدا کی بادشاہی میں نئی پیدائش حاصل کیے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، وہ جو اندر سے بدلا ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں دوستو، ابھی پچھلی باب میں یسوع نے پانی کو میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہی یسوع، وہی خدا جو پانی کو میں بنا سکتا ہے، وہی ہمیں اندر سے تبدیل کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے نقطے کی جانب۔ نکودیمس بنی اسرائیل کا استاد تھا۔ نکودیمس صدر عدالت کا رکن تھا، اس کا معاشرے میں ایک مقام تھا، لیکن وہ میری اور آپ کی طرح کا ایک انسان تھا۔ وہ یسوع مسیح کی اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ یسوع نے روحانی دنیا کی بات کی، وہ اسے جسمانی دنیا میں لے گیا۔ اور اب دیکھتے ہیں نکودیمس کے دوسرے سوال کو۔ نکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ نکودیمس کی ذہنی بے چارگی پر ترس آتا ہے۔ اور دوستو، جب تک ہم بھی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہوتے، ہم بھی ان روحانی بھیدوں کو، ان روحانی باتوں کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کیا اب میں دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہوں تاکہ نئے سرے سے پیدا ہو سکوں؟ اور اگر ایسا نہیں کر پاؤں گا تو خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہو سکوں گا۔ اس کی اس بات میں بھی ایک سوال پوشیدہ ہے۔ وہ کہنا چاہ رہا ہے، یسوع یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان کے لیے دوبارہ پیدا ہونا، نئے سرے سے پیدا ہونا ناممکن ہے۔ اور یسوع مسیح جواب میں اس سے بتاتے ہیں کہ یہ ناممکن نہیں، یہ ممکن ہے۔ ہاں، ناممکن ضرور ہے، لیکن انسان کے لیے، کیونکہ کوئی انسان خود سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ یہ صرف خدا کی ذات ہے جو ہمیں نئی پیدائش کے تجربے میں سے
گزارتی ہے۔ ہماری پہلی بات تھی نئی پیدائش لازم ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یسوع نے کہا اس کے بغیر کوئی خدا کی بادشاہی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نیکودیمس نے کہا نئی پیدائش ناممکن ہے۔ اب یسوع بتانے جا رہے ہیں کہ وہ ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے۔ دوستو، میرا دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ اسی وقت خداوند یسوع مسیح کا جواب اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دوں، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو بات آدھے میں رہ جائے گی اور مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے جواب کو ہم اگلے پروگرام پر اٹھا رکھتے ہیں، لیکن آئیے اس بات کا اعادہ کر لیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا۔ نیکودیمس ایک فریسی، یہودیوں کے عبادت خانے کو چلانے والا، بنی اسرائیل کا استاد، صدر عدالت کا رکن، معاشرے میں ایک مرتبہ، ایک مقام رکھنے والی شخصیت یسوع مسیح کے پاس آئی۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا یسوع ہی مسیح ہیں۔ ہو سکتا ہے صدر عدالت کے باقی اراکین نے اپنا نمائندہ بنا کر نیکودیمس کو یسوع کے پاس بھیجا ہو۔ وہ مخلصی ڈھونڈنے آیا تھا، وہ نجات ڈھونڈنے آیا تھا۔ یسوع نے کہا مخلصی اس وقت تک ناممکن ہے، نجات اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ اینوتھن، اندر، دوسری، جب تک ہم دوسری پیدائش حاصل نہ کر لیں، ایک روحانی پیدائش حاصل نہ کر لیں، جب تک ہم اوپر سے پیدا نہ ہو جائیں، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس بات کا اعادہ کر دوں کہ نئی پیدائش صرف اور صرف الہی حکم سے ممکن ہے۔ ہم اپنے زور سے نئی پیدائش حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم تو جسمانی طور پر اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتے، تو روحانی طور پر اپنی مرضی سے کیسے پیدا ہوں گے؟ انسان ہوتے ہوئے، میرے اور آپ جیسا انسان ہوتے ہوئے، نیکودیمس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اب میں دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر نئی پیدائش حاصل کروں؟ اس پر یسوع نے کہا نیکودیمس فکر نہ کر، نئی پیدائش ممکن ہے، اور کیسے ممکن ہے اس پر ہم اگلے پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ دوستو، آج کی بات چیت سن کر آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ابھرا ہو، اس پروگرام کے کسی بھی پہلو پر آپ کے پاس کوئی رائے ہو، کوئی تجویز ہو، تو ہم سے ضرور رابطہ کیجئے۔ ہمیں ہمیشہ آپ کے رابطے کا انتظار رہتا ہے، آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہتا ہے۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر آ رہی ہوں گی۔ کال کیجئے، ای میل کیجئے، فیس بک یا اسکائپ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کیجئے۔ اور ہاں، اگر آپ کو انجیل شریف یا بائبل مقدس چاہیے تو ہمیں لکھ بھیجئے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے آپ تک پہنچا سکیں۔ آخر میں میری وہی دعا کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ عطا کرے، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں، خدا کی مخلصی میں، اس کی نجات میں شریک ہونے کے قابل ہو سکیں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔